आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गद्दारी मुहिम, दलीलें और डीले और बजट के झटके, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। क्या आप इजाजत देंगे कि ये कठपुतली कश्मीर के हुकूक पे सौदा करे? इमरान खान जिसका नाम कश्मीर फरोश है, ये वायरस मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल है। मोदी किसके घर पे आया था? साड़ियों आमों के तोहफे आप देते रहे। जिस तरह जो है उन्होंने कोई आपके ऊपर कोई जाती एहसान किया होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ईद कुर्बा आने वाली है, लेकिन शायद अभी कस्साबों ने अपनी छुरियां और चाकू इतने तेज नहीं किए होंगे जितने तुंदो तेज बयानात आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से आ रहे हैं। इलेक्शन मुहिम चलाने वालों ने मुखालिफिन के लिए थोक के हिसाब से गद्दारी सर्टिफिकेट्स छाप लिए हैं और अपने लिए हुब्बुल वतनी और कश्मीर के सफीर की मोहरें बनवा ली हैं। पीटीआई के लिए नून लीग गद्दार और नवाज शरीफ मोदी के यार हैं, तो नून लीग के लिए इमरान खान कश्मीरियों के मुजरिम और कश्मीर का सौदा करने के जिम्मेदार हैं। और बिलावल की तो बात ही ना पूछें, उनके नजदीक ये दोनों ही गद्दार हैं, दोनों ही मोदी के यार हैं। इमरान खान मोदी के सहूलतकार और नून लीग मोदी को शादियों की दावत देने वाले हैं। जूं जूं अब मुहिम तेज होगी, दूसरों को गद्दार कहने वालों की आवाजें भी ऊंची से ऊंची होती जाएंगी। ये बदकिस्मती ही है कि हमारे यहाँ इंतखाबी मुहिम में अपनी कारकर्दगी से ज्यादा दूसरों पर इल्जामात लगाने का रिवाज है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी के गद्दार से कम पर बात ही ना की जाए? क्या दूसरों को गद्दार कहने से हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी कब्जा छोड़ देगा? क्या गद्दार कहने से कश्मीर और कश्मीरियों को कोई फायदा मिल जाएगा? क्या गद्दार कहने से भारत कश्मीरियों पर जुल्म और सितम रोक देगा? क्या गद्दार कहने से आजाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली आ जाएगी? क्या पाकिस्तान से महंगाई खत्म हो जाएगी? बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाएगी? पे चीनी और घी सस्ता मिलने लग जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद इससे आपको चंद वोट जरूर ज्यादा मिल जाएं, शायद आप इलेक्शन जीत भी जाएं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इसलिए खुदारा गद्दारी जैसे संगीन इल्जामात से गुरेज करें और इलेक्शन लड़ना है तो अपनी कारकर्दगी पर लड़ें, अपने मंशूर पर लड़ें। अब क्या हमारे सियासतदान आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गद्दारी जैसे नारे और इल्जामात लगाने से बाज आ सकते हैं? प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली नवाज अवान साहब, जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से MPA हैं मलिक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली नवाज अवान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज़ाद कश्मीर के अहम इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या ख्याल है? ये मौका नहीं था जब मसले कश्मीर पे बात होती, हिंदुस्तान के मुजालिम पे बात होती, आज़ाद कश्मीर के मसले पे बात होती, लेकिन यहाँ तो जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है वो सारी मुल्क दुश्मनी और कश्मीर फरोशी के ऊपर ही चल रही है। क्या इससे कश्मीर आज़ाद और वो आर्टिकल 370 वापस हो जाएगा? देखिए, दो चीज़ें। एक, आपने जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है और बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया है कि आप इंडिया से उस वक्त बातचीत शुरू होगी जब 5 अगस्त की पोजीशन पे वो वापस जाएगा, उसे रिविजिट करेगा, उसे रिवर्स करेगा। दूसरा, एक इंटरनल इलेक्शंस हैं। जब इंटरनल इलेक्शंस होते हैं उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उसमें आप उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं उसकी भी बात करते हैं। और अपने कश्मीर, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त दुनिया में सबसे हाईलाइटेड इशू है, तो उसके लिहाज से भी पॉलिटिक्स होती है। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट एक दूसरे के ऊपर कश्मीर के ऊपर हमेशा यही सियासत हुई है। कोई आप ये बता रही कि नई सियासत हो रही है? इसके बगैर इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे नहीं चल सकती आज़ाद कश्मीर में। चल तो बहुत अच्छी सकती है, बट डायनामिक्स ये रियलिटी है। सर, आप हुकूमत है, आपको तो इशू पे फोकस रखना चाहिए ना, आपके तर्जुमानों को। ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर आप ये देखें ना, आप फिर पारस तरह समझने की कोशिश की, वन साइडेड नहीं है। नहीं, मैं तो कह रही हूं सब कर रहे हैं। अगर आप पारस मेरे पे कोई बात करेंगे, एज एन पार्टी बात करूं, एज एन एंकर बात नहीं कर रहा, लेट्स हो किसी पार्टी में, तो मुझे जवाब देना है। और एक पॉलिटिक्स का, एक इलेक्शन का माहौल होता है, उस माहौल के अंदर फिर बहुत सारी बातें होती हैं,
پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. پر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیا اس کے بغیر ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, پر کیا یہ ہوگا, نہیں ہوگا. جواب اپنی پرفارمنس سے دینا چاہیے یا دوسرے کی کمزوریوں پہ تاک کے نشانے لگا کر دینا چاہیے؟ دوسرے کی کمزوریاں بھی بتانی چاہیے اور اپنی پرفارمنس بھی بتانی چاہیے. تو اس وقت میں آپ دیکھیں نا, کیونکہ آپ ایک دوسرے کی دیکھیں نا, اگر لیٹس پیپلز پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں, تو میں ان کو کہوں گا نا کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ کی پرفارمنس پہ ووٹ مانگ رہی ہے, اور ہماری نااہلی کی, ہماری جو ہم ڈیلیور نہیں کر سکے, ہمیں جو وہ لیبل دیتے ہیں اس پہ ہمیں لیکن آپ اچھی کارکردگی بتائیں گے, یقین کریں اس پہ بھی ووٹ مل جائے گا. اس کے لیے آپ کو ان کے الزامات لگانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. دیکھیں یہ آپ کر رہے ہیں بہت, کہتے ہیں وہ جب بندہ آتا ہے نا, وہ بندے نے کہا کہ میں نے تقریر کرنی ہے, تو اسے سکھایا گیا گوبھی کے پھول میں لے جا کے, جب مین سٹیج پہ لایا گیا نا تو اسے تقریر نہیں ہوئی. کہتا یہ تو ہلتے بھی ہیں. تو جب کراؤڈ ہوتا ہے نا سامنے, اور جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے ان کی جو پوائنٹ سکورنگ اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے, اپنی پرفارمنس بھی دینی ہوتا ہے, اپنا فیوچر کا لائے عمل بھی دینا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف غدار ہیں؟ میں کسی کو غدار نہیں کہہ سکتا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں وہ کرپٹ ہے, میں کہوں گا ہاں. آپ یہ سمجھتے ہیں وہ نااہل ہے, میں کہوں گا بالکل ہے. آپ یہ کہیں اس ملک سے انہوں نے کرپشن کی ہے, پیسہ لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, میں کہا بالکل کی ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے غدار, یہ سرٹیفکیٹ دینا میرا کام. مریم نواز کہتی ہے میں کشمیری ہوں, میرے والدین کشمیری, اور میری انفارمیشن کے مطابق جو آرٹیکل 370 لیا گیا وہ ختم کیا گیا, اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی. یہ ایک بڑا اور خطرناک الزام ہے. غلط اس لیول پہ بات کرنا, جب اتنا پوری دنیا کے اندر یہ ہم نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا ہوا ہے, اس ایشو کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ کام غلط کیا اور اسے ریورس کرنا پڑے گا, ریوزٹ کرنا پڑے گا, اور اس موقع پہ آ کے یہ بات کرتی ہے, تو پھر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نابالغ سیاستدان پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. چلے میں اب باقی دونوں سے پوچھ لیتی ہوں, لیکن آپ کے علی امین گنڈا پور, آپ کے وزراء وہاں پہ الیکشن کیمپین میں اس وقت موجود ہیں, کیمپیننگ کر رہے ہیں, وہ کس قانون کے تحت وہاں پیسے بانٹ رہے ہیں؟ علی نواز صاحب کبھی نوٹوں کی گڈیاں پھینکتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ 1 ووٹ کے مقابلے میں 1 کروڑ کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فنڈ دیے جائیں گے. الیکشن سمجھ لیجیے گا, کشمیر کے الیکشن پاکستان کا الیکشن کمیشن نہیں کرا رہا. کشمیر کے اندر ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے. این سی او سی نے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ ڈیو ٹو کووڈ یہ 2 مہینے آپ آگے کر دیں, انہوں نے کہا ہم آگے نہیں کریں گے. اس کے بعد ادھر کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوتی. گورنمنٹ اس وقت بھی پی ایم ایل این کی ہے کشمیر کے اندر, جو ایک طرف اپنی سکیمز بانٹ رہے ہیں, ایک طرف اپنے جو رہتے ہوئے کام ہے وہ کرا رہے ہیں, تو دوسرے کے پاس کیا مہاجر رہ جاتا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, اپنے وزراء کو سمجھائیں. تو میں کہہ رہا ہوں آپ اصول کی بات کریں یا ٹھیک بات کریں, میں اس پہ 2 رائے نہیں ہے میری کہ آپ بالکل. سر یہ فنڈز کہاں سے دیں گے آپ لوگ؟ یہ آپ حکومتی خزانے سے ہی دیں گے؟ دیکھیں نا اس پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے نا, ایک صاحب جب جہاں بھی بائی الیکشن ہوتا تھا وہاں ایئرپورٹ اناؤنس کراتے تھے نا, کیا ہوتا تھا کچھ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آئے الیکشن ریفارمز پہ بیٹھتے ہیں, یہ ہے طریقہ آگے جانے کا. ادھر آپ آتے نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پرانا. اب دیکھیں اچھا مجھے بتائیں پارس, مجھے ایک بات بتائیں, 15 لاکھ میں کوئی 35 لاکھ میں الیکشن لڑا جائے گا یہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے ایک سیٹ کے اوپر, یا ایم پی اے کا الیکشن 20 لاکھ کے روپے پاکستان میں لڑا جاتا ہے, بتائیں آپ. تو اس کا مطلب ہے نا آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, تو آئیں بیٹھ کے اس کو ریئلسٹک کرتے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں جو چیز. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں, آخری بات آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم غلط ہیں. پارس میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلا الیکشن 2008 کا ہوا, زرداری صاحب نے کہا آر او کا الیکشن. 2013 کا انہوں نے کہا آر او کا. زرداری صاحب والے الیکشن میں آپ کو یاد ہو انک آ گئی تھی, وہ انک کی غائب ہو گئی, ٹھیک ہے. تیسرے میں وہ کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا, ایسے مسئلے نہیں حل ہوں گے. چوتھا کیا ہے, ہم نے کہا اوکے فائن, اس کا مسئلہ آگے لے کے جاتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں پارس, ہم کر سکتے ہیں. اس دن پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس کا, شاید ہماری تجویز غلط ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں غلط ہو, پر آ کے بیٹھے. کیا ہم یہ پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں؟ 2017 میں آپ نے الیکشن ریفارمز کمیٹی بنائی تھی, آپ نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا تھا, ہم اپوزیشن میں 2 سال لگے تھے ان کو, اس پہ بحث کی تھی. آپ تو بحث ہی نہیں کرتے. سنیں تو صحیح, ہم تو کہہ رہے ہیں بحث کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بحث کرنی ہی نہیں ہے. اعتماد ہی نہیں ہے ان کو آپ پہ. ان کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے جس کے خلاف 6 مہینے پہلے جلسہ. نبیل گبول صاحب, سر آزاد کشمیر الیکشن میں جو تیر مودی کی طرف چلنے چاہیے تھے وہ آپ لوگ ایک دوسرے کی طرف چلا رہے ہیں, اور بلاول بھٹو نے بھی یہی سب وہاں پر کیا ہے. یہ داخلی سیاست, ملک دشمنی اور کشمیر فروشی کے علاوہ کوئی سر ایشو بیسڈ مہم وہاں پہ نہیں چلائی جا سکتی؟ پارس دیکھیں, الیکشن کمپین میں تو ظاہر ہے آپ اپنے مخالفین
ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک ہے, اس ووٹ بینک میں آپ جا کر وہاں پر نہیں مجبور آپ کو سیٹ نکالنا ہے پوری دنیا میں. اب یہ کہ وہاں پر جی سر ہاں اب لیکن یہ کہ آپ نے یہ بات بھی صحیح کی, غداری کے فتوے دینا یہ بھی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی کے بارے میں حوالے سے جو باتیں کرتے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, کوئی کہتا ہے مودی کی اتنی دوستی ہے کہ وہ رائے ونڈ چلا گیا تھا, اور کوئی کہتا ہے کہ جی وہ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ اگر مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ ساری دیکھیں ایک الیکشن کمپین کے دوران اگر سپیچز ایسی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں بہت سینسیٹیو ہو کر بات کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں کشمیر یا آزاد کشمیر جو ہے وہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے, اس کا الیکشن بھی بڑا سینسیٹیو ہے, اس چیز کا فائدہ بھارت اٹھاتی ہے, تو ہمیں بڑا سینسیبلی جو ہے باتیں کرنی چاہیے. یہ باتیں جو ہے یہ کل کو ہمارے گلے میں پڑ سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں الیکشن ہے, نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے پچھلے آزاد کشمیر کے الیکشن میں بلاول بھٹو نے میاں صاحب کے لیے ہی مودی کے یار کا نعرہ متعارف کروایا تھا. اب عمران خان کے حوالے سے بھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اس انتخابی مہم میں. ویسے آپ کو کوئی کشمیر فروش لگ رہا ہے سر؟ ایک وزیر اعظم وہ بھی پاکستانی, کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ کشمیریوں سے بے وفائی کی جائے یا کرے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کشمیر فروخت ہوگا, لیکن یہ کہ ایسے بھی لیڈر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے, کہ انہوں نے ہیڈ آن لیا تھا انڈیا کو, بھارت کو کشمیر کے ایشو کے اوپر. اور ایسے بھی لیڈرز ہیں جن کے لیے بہت باتیں بھی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا ایشو اتنا سیریسلی نہیں لیا. لیکن اگین میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس لیے بولنا چاہیے کیونکہ ہماری لڑائی, ہماری جنگ جو ہے بھارت کے ساتھ وہ کشمیر کے اوپر ہے. اب اگر ہم یہ باتیں کریں گے اس کا فائدہ جو ہے کشمیر اٹھائے گا, بھارت اٹھائے گا. کشمیر کے الیکشن میں کون جیتے گا, کشمیر کے الیکشن میں کون جیتے گا وہ وقت آنے میں پتہ چلے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لیے بہت آواز اٹھایا ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت بنائیں, لیکن ہمیں حکومت بنانے نہیں دیں گے. ڈال کے مودی کی صرف پیپلز پارٹی ہی بات کر سکتی ہے اور کوئی جماعت اس قابل ہی نہیں. اس وقت دیکھیں نا, اس وقت پوزیشن آپ دیکھیں نا, اس وقت ہر کوئی جو ہے نا اپنی سکن بچانے کے لیے, جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کس سے میٹنگیں کر رہا ہے, کوئی کس سے مل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ اور چیئرمین بلاول یہ ایسی لیڈرشپ ہے جو سمجھتی ہے کشمیر کے پرابلمز کو, کیونکہ اس کے نانا کے وقت سے یہ ایشو چل رہا ہے. اور اگر کشمیر کے بارے میں دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دھاندلی دیکھیں, دھاندلی ایک تو دھاندلی ہوتی ہے پولنگ والے دن, ایک دھاندلی ہوتی ہے بیفور پولنگ, بیفور الیکشن. اور وہ دھاندلی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خریدنا. یہ دھاندلی نہیں ہے کہ منسٹر جو ہے جا کر ووٹس خرید رہے ہیں اور وہ سب کھلے عام نوٹیں پھینک رہے ہیں. یہ دھاندلی میں شمار نہیں ہوتا ہے. مجھے بتائیں کون سا, آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے آفیشلز کو منع کیا گیا کہ کوئی منسٹر ایم این اے جو ہے وہ ورک نہیں کریں گے. یہاں پر سارے منسٹر ورک کر رہے ہیں سر. اب تو وہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی 3 دن کے لیے ان کے ساتھ جائیں گے اور 6-7 وہاں جلسے بھی کریں گے. گپول صاحب, بلاول بھٹو آزاد کشمیر سے سیدھا امریکہ روانہ ہو گئے ہیں اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سی وی لے کر گئے ہیں. اگر عمران خان نے اڈے دینے کے لیے منع کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں نا اس کام کے لیے. تو کیا واقعی سی وی لے کے گئے ہیں اور اگلے الیکشن سے پہلے آپ معاملات امریکہ سے بہتر کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ امریکنز جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا اور سی وی لے کر جانا, یہ تو دیکھیں نا یہ الزام تراشی, بچکانہ سٹیٹمنٹس. اور یہ بچکانہ سٹیٹمنٹ صرف پی ٹی آئی کے بچے دے سکتے ہیں جو ان کے ینگسٹر ہے, الیکٹڈ کو نہیں, ان الیکٹڈ دے گا. اس لیے میں علی کو عوان کو جو ہے اس سے ہٹا رہا ہوں اس سے, کیونکہ علی جو ہے وہ یہ ان الیکٹڈ لوگ ہے. وہ ان الیکٹڈ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی سی وی لے کر جانا. میں سمجھتا ہوں فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے اس بات کا کہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے, اس بات کا
کہ RTS اس دفعہ نہیں ہوگا, اس بات کا کہ آپ کا EVM نہیں ہوگا. گبول صاحب, لیکن اگر دیکھیں وزیر اعظم عمران خان امریکہ سے ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو امریکہ ضرور پہنچتے ہیں. یاد ہے 2019 میں وزیر اعظم کے دورے سے ایک ہفتے پہلے بلاول بھٹو امریکہ چلے گئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم کے اس وقت اچھے تعلقات بھی تھے. تو آپ لوگ کیا اس کھوج میں, اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ امریکہ کس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے عمران خان کے ساتھ, ہم پہلے اپنے کارڈز پلے کریں؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول کو 3 مہینے پہلے انویٹیشن ملی تھی اور چیئرمین بلاول جو ہے آج گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پی ٹی آئی والوں کو, یہ مطلب اس طرح یعنی جلن دکھا رہے کہ جو بائیڈن نے فون عمران خان کو نہیں کیا اور الٹا جو ہے بلاول کو بلا لیا, تو یہ جلن نہ رکھے نا. ابھی اگر امریکنز ہمیں پسند کرتے ہیں اچھی بات ہے, آپ کہتے ہیں سپر پاور ہے افغانستان. مجھے ایک بات بتائیں, افغانستان سے کیا وہ نکلے کہ 70% طالبان نے 4 دن میں قبضہ کر لیا. چلیں ٹھیک ہے, تو آپ یہ چیز سوچیں نا کہ آپ اس کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر بھی گر سکتا ہے. تو اگر بلاول وہاں پر جا کر افغانستان کے حوالے سے بات کرنے گیا ہے یا کشمیر کے حوالے سے بات کرنے گیا ہے یا پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے یا IMF کے حوالے سے بات کرنے گیا تو ملک کے لیے گیا نا. بالکل بھائی, ملک کے لیے گئے. ملک احمد خان صاحب صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا, میں صرف ایک چھوٹا سا جواب علی نواز اعوان صاحب سے لے لوں. علی نواز اعوان صاحب, کیا خیال ہے کس مقصد کے لیے بلاول گئے ہیں؟ امریکہ تو بیوقوف ہے, امریکہ کی تو فارن پالیسی کوئی نہیں, نہ انہیں آتی ہے. تو بلاول بھٹو سے سیکھنے کے لیے انہیں بلاول بھٹو کو بلایا امریکہ کے اندر کہ ہماری فارن پالیسی اب افغانستان کے لیے کیا ہونی چاہیے. اگر وہ باہر گئے ہیں اور کوئی لوگ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ جب آپ 2007 میں 6 یا 7 میں آپ مشرف کے ساتھ جب NRO کرتے ہیں نا, امریکہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے مشرف کو پریشرائز کرنے کے لیے اور بی بی کو NRO دینے کے لیے. آپ کی بڑی اچھی فارن پالیسی ہے امریکہ سے جو ہے, وہ میوچل بیسس کے اوپر, وہ انٹرنل فیملی وائز ہے, بٹ پاکستان کی بات نہیں ہے اس کے اندر. اس کے بعد جو ویکی لیکس آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ امریکن امبیسیڈر کو کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے تنقید کرتے ہیں, نیچے سے آپ ڈرون اٹیک کرتے ہیں. اچھی پالیسی ہوگی وہ پیپلز پارٹی, کیری لوگر اس کی بات ہے وہ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے سیٹل ایریا ہیں 350 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, جو ڈکٹیٹر کے دور میں صرف 10 ہوتے ہیں, ان کے دور میں 350 ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا نام سلالہ کے بعد ہم نے آنکھیں دکھائی امریکہ کو. میں کہا بالکل آنکھیں دکھائیں, بہت سارے ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے اس کے دیکھا, اور اس میں بہت اس کے اوپر تھا, پورے پاکستان کا بھی تھا. اگر پیپلز پارٹی نے اس ٹائم پہ کیا, سنتے تو جائیں, پیپلز پارٹی نے آنکھیں دکھائی, مجھے بڑی اچھی خوشی لگی. ایک سیکنڈ کا جواب دوں کیونکہ ملک احمد خان بیٹھے ان کو موقع دینا کی لاسٹ میں پی ٹی آئی کی KPK میں گورنمنٹ بنی 14 کے اندر نیٹو سپلائز روک دی, تب ڈرون اٹیک آپ کے سیٹل ایریا کے اندر رکے. پھر ایک ایبٹ آباد ہوتا ہے, اس میں کہتے ہیں اٹھا ہی لیٹ تھا. پاکستان کی جو دیکھیں بھائی میرے ہوتی ہے, جاگو ڈگنیٹی دی ہے, ایک عزت دی ہے, اور آپ نے اس کی خودداری دی ہے. آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دینی ہے. آپ کے آتے ہیں ایبٹ آباد میں آپریشن ہوتا ہے, واپس چلے جاتے ہیں اور آپ کا پریزیڈنٹ صبح اٹھ کے مبارکباد دیتے ہیں امریکہ کو. ٹھیک بات ہے, آپ کی اچھی دوستی ہوگی امریکہ. وہ کیوں گئے ہیں امریکہ؟ پس منظر جو دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ میں نے آپ کو پس منظر کہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیرونی طاقتیں ہی پاکستان میں لا کے بٹھا سکتی ہیں. یہ پہلے چاہے وہ ایوب خان کے بعد کا ٹائم ہو یا ابھی کا ٹائم. ان کو پہلے ایک بات تو بتائیں, ان کو پوچھے تو صحیح ذرا علی اعوان سے مجھے ایک بات بتائیں. امریکن وڈرال کے بعد امریکن وڈرال کے بعد آپ کا چیف منسٹر کل جو ہے KPK کا ہمیں بیٹھ کے گالیاں دے رہا تھا, مسلم لیگ والوں کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ طالبان ریلی نکال رہی ہے وہاں پر پشاور پہ. اس کو تو رکواؤ یار, کم سے کم. طالبان آپ کے ملک کے اندر گھس گیا, آپ بات کریں نا, آپ کے پشاور کے اندر ریلی نکالا, اس کو تو رکواؤ. کولڈ وار میں گیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کولڈ وار کے اندر آپ گئے, پاکستان کو کیا نقصان ہوا اس وقت آپ نے کہا بہت ضروری ہے, جہاد ہے. آپ نے کیا کیا, ضیاء الحق صاحب نے آنکھیں بند کر کے پاکستان کو لوگوں کو جھونک دیا. اس کے اندر آپ کا کیا ہوا, کلیشنکوف کلچر آتا ہے پاکستان میں, ڈرگز آتی ہیں پاکستان میں, 36 لاکھ ریفیوجیز آتا ہے پاکستان میں. اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے اور مشرف کولن پال کی ایک فون کال پہ 12 کی 12 شرطیں مان جاتا ہے. پاکستان کا $150 ارب کا نقصان ہوتا ہے.
پاکستان کے 70,000 لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس کا فال بیک آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آپ ہمارے دشمن کے سہولت کار ہیں، آپ بھی اتنے دشمن ہیں ہمارے جتنا امریکہ دشمن ہے. اس وقت رشین غلط تھا، کیا امریکن ٹھیک ہو گیا؟ تو ملک احمد خان صاحب ایک بات بتائیے، جن خدشات کا اظہار امریکہ بلاول جو گئے ہیں جا رہے ہیں، تو ان کے جانے پہ خدشات کا اظہار پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ پھر بعد میں ایجے کے پہ بات کرتی ہوں سر آپ سے. جی شکریہ پارس. دیکھیں بلاول صاحب پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کی ریلیشننگ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں کوئی بالکل ایسی کوئی آؤٹ آف پروپورشن بات نہیں ہے. اگر وہ جاتے ہیں تو obviously ان انٹرسٹ ان کی جو بھی بات چیت ہو، تو اس میں میرا خیال یہ ان کی تنقید کوئی اتنی جائز بات نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر، دوسری بات، مریم نواز جو ہیں وہ آزاد کشمیر الیکشن مہم میں تیر برسا رہی ہیں وفاقی حکومت کے اوپر، لیکن سر دیکھیں ایک مرتبہ بھی انہوں نے مودی کا نام لے کے اس کو فیشسٹ نہیں کہا، اس کو للکارا نہیں، اس کو ظالم نہیں کہا. آپ کے خیال میں آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے مودی کی مذمت کرنا ضروری ہے یا وزیر اعظم عمران خان کی؟ دیکھیں پرس، اس کا ایک بڑا ویل فاؤنڈیڈ ریزن ہے کہ اگر یہ جو اس وقت صورتحال یونیلیٹرلی کشمیر کی ہندوستان نے ان کی اپنی آئین میں تبدیلی کی، تو وہ جو ہماری پچھلے 70 سال سے پوزیشن تھی انٹرنیشنل آربیٹریٹر کے پاس بھی، ہم صورت میں ہماری ریزولوشنز تھیں، تو اس پوزیشن سے پاکستان کے جانے کے بعد اس انٹرنیشنل فورم پہ ادر دین دیٹ اسپیچ جو پرائم منسٹر نے وہ جنرل ہاؤس کے سامنے کی، تو اس میں ریزولوشنز ہیں وہ پبلک کرنی چاہیے تھی. ایک چیز کو ذرا کلیئر کر دیں ملک احمد خان صاحب کہ اگر مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا تو یہ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمیر فروشی کی گئی ہے اس حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں 73 سال سے ہندوستان وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، کیا پھر پچھلی حکومت کو بھی کشمیر فروشی کہا جائے سر؟ نہیں، دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ انڈیا کا جو کشمیر کے اندر ایک کنڈکٹ ہے وہ تو کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ایک زیادتی کی وہاں پہ انتہا ہے، ہیومن رائٹس کی ایک وائلیشن ہے. یہاں نقطہ ذرا جس پہ آپ نے بات کی کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان کا اس پوری 370 آرٹیکل کی یونیلیٹرلی ختم کرنے اور کشمیر کا سٹیٹس چینج کرنے پہ، تو یہ ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ تھا جو دو ممالک کے درمیان تھا، اور یہ ٹرائی پارٹی اس لیے تھا کہ کشمیر کے لوگوں کو بھی استصواب رائے کے حق کے طور پہ پچھلے 70 سال سے ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کا سر اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اگر مودی نے اقدام لیا، عمران خان کیا کرتے آپ بتائیے. اجازت دیں، دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وہ ڈوزیز پبلک ہونے چاہیے تھے جو یونائٹڈ نیشنز میں جمع ہوئے، ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے. اس میں یہ اس ایشو کو اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ دو فریقین کے درمیان تنازع تھا، اس کے اوپر ہماری جو پٹیشنز جاتی ہیں وہاں پہ ان کی سیکورٹی کاؤنسل یا جنرل ہاؤس کے سامنے اس کے فورمز موجود ہیں، ان پٹیشنز کو اسمبلی کے اندر لے کے آیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات ابھی تک سائلنٹ ہے اور اس کے اوپر کسی کو بھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا، اگر کیا بھی گیا تو ہمارے سامنے نہیں. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ کے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو آپ کے مشنز تھے، آپ کی گورنمنٹ کیا کرتی، اس کی رپورٹ نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کی جانی چاہیے تھی کہ جن دنیا کے ممالک کے سربراہان کے سامنے جو اس کاؤنسل کے اراکین ہیں ان کے سامنے اس کی جو پٹیشنز جاتی ان کا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے تھا اور اس پر ان کے جو جواب سامنے آتے اس کا پتہ چلتا. دیکھیں کشمیر کا الیکشن جو ہے اس پہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں جموں میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں حریت کے لوگ شامل نہیں ہوتے، مسلم کانفرنس کے لوگ شامل نہیں ہوتے، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن کانگریس کا ایک فیکشن جو کہ مسلم آبادی کو ان کی نمائندگی کرتا ہے، جو فاروق عبداللہ اور ان کے ایئرز ہیں جو لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بے شک لارجلی ویلی کے اندر الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن ایک شور ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ون سائیڈڈ الیکشنز ہیں. اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے الیکشن کے متعلق اگر یہ تاثر ابھرے گا
تو اس کے ساتھ آپ کا کیس کمزور ہوگا. میرا یہ خیال ہے. احمد بھول گئے اس چیز کو کہ کشمیر کا جب 5 اگست ہوا تھا یونائیٹڈ نیشن کی اسپیشل سیکورٹی کا کونسل کا ایک اسپیشل اجلاس بنایا گیا تھا سپر 7 پلیٹ فارم پہ اجاگر کیا پورے ہر پلیٹ فارم پہ خود پرائم منسٹر نے کی. اور آج آر ایس ایس جو پوری دنیا میں آج بات کی جاتی ہے, آر ایس ایس اور ہٹلر کو ساتھ ملایا جاتا ہے, وہ کس نے نیریٹو بلڈ کیا ہے؟ وہ تحریک انصاف نے, پرائم منسٹر عمران خان نے بلڈ کیا ہے کہ مودی کی جو آئیڈیالوجی ہے آر ایس ایس والی, اور جس کو اس کو ہٹلر کے ساتھ کمبائن کر کے انہوں نے کہا وہ جو کام ہٹلر کرتا تھا وہی کام آج مودی کشمیر کے اندر کر رہا ہے. یہ کس نے بات کی تھی؟ ورنہ تو یہ جو احمد بات کریں اس طرح تھی نہیں. دیکھیں یہ کبھی بھی بائیلیٹرل ایشو نہیں تھا. یہ آپ اگر شملہ معاہدے سے پہلے چلے جائیں تو یہ 3 پارٹی کانفلکٹ تھا. اس کو کہا جاتا ہے کشمیر ایک ہے, انڈیا اور پاکستان کے 2 پارٹنر تھے. شملہ معاہدے میں بھٹو صاحب نے اس کو اس کو بائیلیٹرل ایکسیپٹ کر لیا, ورنہ یہ انٹرنیشنلائز ایشو تھا, یو این کے پاس آپ نے جانا تھا. اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا کیونکہ ادھر سے یہ پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ آپ نے خود کہا یہ آپ کا بائیلیٹرل ایشو بات کر رہے ہیں. میں نے کل بھی ایک میڈیا انٹریکشن میں ان ملیسیز کا ذکر کیا. دیکھیں شملہ ایکارڈ جو ہے اس کی بنیادی جو تشریح اگر کبھی کوئی کرتے ہیں اور اس چیز سے ذمہ ڈالتے ہیں جی, وہ ایک سیز فائر ہے. اوریجنلی تو ایک سیز فائر ہے بٹوین 2 وارنگ کنٹریز. اب اس میں کوئی آپ کے پاس ایک ایسی صورت ہوتی کہ آپ نے کسی پیس ٹائم میں کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہوتا تو پھر اس ارینجمنٹ سے آپ پیچھے ہٹتے. تو ہندوستان کے اس موقف کی تائید جو اس نے 370 میں لیا, تو جب شملہ پہ تنقید ہمارے دوست کرتے ہیں تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ ساری دنیا میں مانیٹر ہوتا ہے جب نیشنل میڈیا پہ جانا. مریم نواز نے کہا کہ 370 آرٹیکل جو انڈیا نے ختم کیا اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی, کیا ایسا ہے؟ دیکھیں ہم کیسٹ کمپلائنس کس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو یونائٹڈ نیشنز میں جو قراردادیں جانی چاہیے تھیں, جو پٹیشنز جانی چاہیے تھیں, جو کمپلینٹس جانی چاہیے تھیں فورمز پہ فرام 1 پارٹی, وہ اس کو نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں پاکستان کی پارلیمان کے اندر اس کے اوپر آج تک کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, کام نہیں کیا, اٹھایا نہیں. یہ ان کا ایشو ہے سر. ٹھیک, میں اب ایک بریک لے لوں, ذرا بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز میں. اچھا علی نواز امان صاحب, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سر احتساب پہ بات کر لیں. چند دن پہلے آپ کی یہ جو چور ڈاکو کی لسٹ ہے نا, اس میں سے 3 نام اور ہیں جن کو عدالتوں نے کلین چٹ دے دی ہے. اس میں ایک احسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہیں اور شاہد خاقان عباسی ہیں. سب جیلوں سے باہر آ چکے ہیں. کیا خیال ہے, یہ واقعی یہ لوگ شریف ہیں, بے قصور ہیں, یا پھر آپ کے بیانیے میں کوئی غلطی تھی؟ نہیں, آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. پھر 2 ججز کا ڈیسیژن آتا ہے, جسٹس بشیر کا بھی, جسٹس ارشد ملک صاحب کا بھی آتا ہے, اور ان کو کنویٹ قرار دیا جاتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف, اس کے اپیلوں کے خلاف اپیل درج ہوتی ہے, اور اس میں قرار دیا جاتا ہے کہ جو ان کو پوری پراپر اوپن فورم اویلیبل تھا جہاں انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا, اور یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا. ان کی اپیلیں خارج کر دی جاتی ہیں. تو کیا ہمارے نیب کو یہ جو کیس انہوں نے لڑا ہے ایون فیلڈ والا اور دوسرا والا جس میں ان کو دونوں کو سزا ہوئی ہے, نہیں ہوئی, ملک میں نہیں تھے, آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح ہوئی, اور اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں نہیں اس طرح نہیں ہوا, آپشن نہیں دیا انہوں نے. اپیلوں کی درخواست آپ اسے پورا کیس پڑھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے پورا آپ نے ٹرائل کیا ہے اپنے کیس کا. اس کے بعد انہوں نے لمیٹیشنز لگائی ہیں اس ڈیسیژن کے اندر کہ آپ آ کے فائل کر سکتے ہیں, پر آپ کے سامنے 2 ڈیسیژنز ہیں. ایک جنرل پرویز مشرف والا جس کے اندر ان کو ٹرائل کیا گیا تھا, اور ان کے ایک اور ججمنٹ ہے, وہ پرانی ججمنٹ انہوں نے کوڈ کی ہے. ان کی لمیٹیشنز کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں آپ کا رائٹ ہے, آپ آئیں اپیل کرو. وہ تو کسی کا بھی ہے, کوئی بھی بگوڑا ہو جس کے خلاف کیس آ گیا ہو, سزا ہوئی ہو, واپس آئے, نہیں واپس آئے, میرٹ پہ ڈیسیژن ہے, میرٹ پہ ڈیسیژن ہے. آپ پورا کیس کا پڑھیں, اس کے اندر کہا کہ ہم آپ کی اپیلیں خارج کر رہے ہیں, اور کس بیسس کے اوپر کر رہے ہیں کہ آپ
آپ کو پراپر ٹرائل دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کے اندر, سنتے جی, اور آپ نے سرنڈر, اور آپ کو بگوڑا قرار دے دیا گیا, آپ نے کوئی علاج نہیں کرایا, آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں. اب جب بھی پاکستان, آپ ہمارے کورٹ کے سامنے آ سکتے ہیں, سنیں, آپ کو کوئی بیل نہیں دی جا رہی, آپ کو جو سزا دی گئی ہے وہ صحیح سزا. اب آتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ 2 لمیٹیشنز لگاتی ہیں, پرویز مشرف کیس کی اور ایک اور کیس ہے اس کا نمبر. سر اگر میرٹ پہ ہوتا نا تو ان کے پاس پھر سپریم کورٹ کا فورم ہوتا, اب ان کے پاس ہائی کورٹ کا بھی فورم ہے جہاں پہ آ کے دیکھیں, آپ کے پاس فورم موجود ہے, ہائی کورٹ کا آپ آئیں, کسی کے پاس بھی فورم موجود ہوتا ہے, وہ جا کے اس کے اندر اپیل کر سکتا ہے. انہوں نے 7 لمیٹیشنز لگائی ہیں اور انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے جو ان کا مقصد تھا کہ ہمارا جو کیس نیچے ٹرائل ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, ہمارے خلاف جو فیصلے آئے ہیں وہ غلط آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے جو فیصلے آئے ہیں ٹھیک آئے ہیں, اگر آپ واپس آتے ہیں ان 2 کیسز کو سامنے رکھ کے ہم آپ کا بات کریں گے. میں ملک احمد خان صاحب سے اس کا جواب لوں گی, لیکن ذرا شاید خاقان عباسی پہ آ جائیں, خواجہ آصف کے اوپر آ جائیں, احسن اقبال کے اوپر آ جائیں. علی جو ہے وہ پچھلے 70 سال پیچھے چلے گئے کشمیر کے ایشو کو لے کر, اور پھر 70 سال سے لے کر آج کیا, اور پھر اب آپ احتساب کی بات کریں. مجھے آج ایک بات بتائیں, آپ کے پہلے دن کی حکومت سے آپ کے الیکشن کمپین میں آپ کا ایک ہی نعرہ تھا عمران خان کا کہ ہمیں چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے. پیپلز پارٹی والے چور ہیں, مسلم لیگ والے چور ہیں, ٹھیک ہے. مجھے بتائے, ابھی ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ اٹھا کے پھینک دیا فائل, اور اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. مجھے یہ بتائیں سر, آپ سب بات چھوڑ دیں, مجھے بتائیں کہ چور ڈاکوؤں سے نیب نے اب تک کتنے پیسے ریکور کیے, وہ تو نیب پریس کانفرنس میں آ کے بتائے کہ ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے اتنے پیسے ریکور کیے, ہم نے مسلم لیگ نون سے جو ہے ایون فیلڈ ہو گئے جتنے بھی اس کے اوپر جاری اکاؤنٹ میں 33 ارب روپے ریکور کیے نیب نے. یہ ساری باتیں, یہ کیا باتیں ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں سے 35 ارب نکالے. وہ کہتے ہیں وہ قیادت کے فرنٹ مین ہیں یا دوست ہیں جو ملزمان ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, قیادت کے فرنٹ مین سے 35 ارب جو ہے وہ ریکور ہوئے, لیکن قیادت کے اوپر جو ہے کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں نیب کہ میں بہت خوش ہوں گا, نہیں میں بڑا خوش ہوں گا کہ 400 ارب کی ریکوری, دیکھیں 400 ارب کی ریکوری بتا رہے ہیں, 400 ارب کی ریکوری سے آپ کو پتا ہے کہ کراچی سے لے کر ملتان تک موٹر وے بن سکتا ہے. آپ وہ پیسے لگائیں تو صحیح, بتائیں تو صحیح کہ جی یہ ریکوری ہوئے ہیں, صرف کاغذوں پہ یہ ریکوری ہے. 484 ارب یہ صرف کاغذوں پہ ریکوری ہوئی ہے. آپ نے ابھی تک کیا ایویڈنس پیش کیا؟ فواد چودھری کہہ رہے ہیں اصل مقدمہ 5000 ارب روپے کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں سابق حکمرانوں نے کس طرح سندھ اور پاکستان کو بے دردی سے لوٹا ہے. فواد چودھری پہلے حساب دے, جب وہ مشرف کے ساتھ تھے اس کا حساب دے, پھر مسلم لیگ میں تھے اس کا حساب دے, پھر پیپلز پارٹی میں تھے اس کا حساب دے, اور اب ہمارا حساب ہم مانگیں گے اس سے. سر کرپشن ہوئی ہے تو ریکوری ہوئی ہے. ایک بات پوچھنا ہے, کدھر ریکوری ہوئی ہے؟ میرا چیلنج ہے نیب کے چیئرمین کو جاتے جاتے اچھا کام کر کے جائیں. ٹاؤن والے کیس میں 600 ارب روپے کا گورنمنٹ نے غلط کام کیا ہے. 600 ارب روپے کی ریکوری ڈالی بیریا ٹاؤن. ریکوری تو نہیں ہوئی نا, کو آپ نے بٹھا دیا ہے, وہ بولنے دیتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف زمین دی تھی بیریا ٹاؤن کو. ریکوری نوٹ دکھائے, میں ریکوری کا مشتاق رئیسانی کے نوٹ آپ لوگوں نے دکھائے جو سیکرٹری فائننس تھا, اس کے نوٹ پورے آپ لوگوں نے, ویڈیو ابھی تک چل رہا ہے, اس کے نوٹ دکھائے. مجھے نیب والے بتا دے کہ آصف زرداری سے, نواز شریف سے, شہباز شریف سے, حمزہ شہباز سے کتنے ریکوری آپ لوگوں نے کرائے. ابھی جاری اکاؤنٹس میں ہوئی ہے ریکوری, جھوٹ بول رہے ہیں, یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے. کدھر ہے پاپڑی والے, فالودہ والے کدھر گئے؟ فالودہ والے وہی وہ کہتے ہیں کدھر گئے جن کے بڑی کرپشن ہے تحقیقات میں اور ریکوری میں ٹائم لگے گا. بندہ جو ہے نا وہ عمران خان جھوٹ اتنا بولتا ہے, اتنا یو ٹرن مارتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ راؤنڈ اباؤٹ بنا ہے یا یو ٹرن مار کے راؤنڈ اباؤٹ بنا ہے, کیا بنا ہے. مجھے صرف ان کا MNA سے یہ پوچھنا ہے, وہ بھائی میرے, تم صرف آپ صرف, ابھی میں تم بولوں گا چڑ جائے گا, حالانکہ میرا دوست ہے علی اوان, آپ صرف اتنا بتائیں میرے بھائی, صرف آپ اتنا بتا دیں. میں نے کوئی کتاب نہیں رکھی ان کے سامنے. خدا کے لیے ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے واپس کر دو, جو لوٹے ہیں ہمارے لیڈر کے, وہ دکھا دو ہمیں. یہ جو پیسے ریکور ہوئے نا 33 بلین کے جو نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے زرداری کے ساتھ
زرداری صاحب کے ساتھ کو ایکیوزڈ ہیں. مطلب ملک ریاض کے داماد سے اگر 10 ارب ڈالر کو ایکیوزڈ ہوتے ہیں نا, ایک ہی کیس میں کو ایکیوزڈ ہیں کہ آپ کے ساتھ تھا, سہولت کار تھے, آپ نے گن پکڑی تھی, آپ نے بینک پہ ڈاکہ ڈالا تھا, وہ کو ایکیوز کہتے ہیں اس کو. تو کو ایکیوز جب پکڑا جاتا ہے تو سمجھے مین ایکیوز کا کام بھی قریبی, وہ تو کہتے ہیں, وہ تو کیش کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتی ہیں, وہ کیش کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے داماد سے 10 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے, ان کے باقی کو ایکیوز کے ساتھ 23 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے. جو بیریا ٹاؤن کو انہوں نے ملیر کی زمین 2 نمبری کر کے دی تھی, آج 600 ارب روپے کا سپریم کورٹ نے ثابت کیا. یہ ضمانتیں کیوں ہوتی ہیں سر؟ نہیں, نیب کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے نا, جو ANF کے کیسز ہیں وہاں پر بھی یہی حال ہے. اگر نیب اچھی کارکردگی دے گا میں اس کی تعریف کروں گا. اگر آپ یہ سوال لے کے لوگوں کے پاس چلی جائیں, باہر چھوڑ دیں. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 2.5 سال میں نیب نے 484 ارب کی ریکوریاں کی, یعنی کہ نیب اگر ریکوریاں کرے تو کریڈٹ آپ لیں گے, اور نیب کو نیب کی تعریف کریں گے, اور نیب اپنا کیس غلط نہیں, اور تو ہم نیب پہ تنقید کریں گے, نیب پہ تنقید کریں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے گی ہم اس کی تعریف کریں گے. یہ تو پارس صاحب کہہ رہی ہیں نا, آپ یہ کہہ رہی ہیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ بلیک اینڈ وائٹ میں ہی دیکھیں ہر چیز کو. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کوئی گرے بھی بیچ میں ہوتا ہے کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے اچھا, مجھے کہہ رہے ہیں آپ اچھا کر رہے ہیں, جہاں وہ اچھا نہیں کر رہا آپ کیا کہتی ہیں, جو نیب لوگوں کو پڑھتا ہے تو آپ کہتی ہیں تحریک انصاف آپ کے ڈیوز سینٹر میں آپ سے سوال کروں, کیا بیس ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ نیب پکڑتا اور تحریک انصاف پکڑوا رہی ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں, ہم نے تو کہا اہم بیٹھتے ہیں, اور جب ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے ہم نے پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو کہا آگے بیٹھے, انہوں نے 33 سے 33 چینج کرا دی. انہوں نے کہا ANF اور FIA آپ کے انڈر ہے نا, تو وہاں پہ پروسیکیوشن مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ کر لیتے, وہاں پہ بھی نہیں کیا. آپ پہلے پوچھیں نا کہ کمشنر کے اوپر کیس کیوں کیا زلفی بخاری نے. جی ملک احمد خان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر, آ رہی ہے, ذرا ملک احمد خان صاحب کو موقع دے دوں. کمشنر کے اوپر کیوں کیس کیا, کس بات کا کیس کیا ہے زلفی بخاری نے, کس بات کا کیس کیا کمشنر کے اوپر, یہ بتا دیں سر مجھے. جی ملک, میں ہر سوال اب پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھوں گا. ملک احمد خان صاحب ذرا بات کر لیں. دیکھیں, آپ نے سوال یہ کیا تھا احسن اقبال صاحب کے, خواجہ آصف صاحب کے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے. ان تینوں فیصلوں میں ایک بات بڑی بنیادی 3 مختلف عدالتوں میں اس بات پہ انہوں نے اپنا بڑا سٹریس کیا آرڈر میں کہ یہ نیب کا نمبر 1 اختیار نہیں تھا. شاہد خاقان صاحب کے کیس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی امبیزلمنٹ نہیں تھی, اور ساتھ ہی کہا کہ پروسیجرز کو پروو کرنا, اور ان پروسیجرز کی جو نیب نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے وہ نیب کے ڈومین میں بھی نہیں, یعنی ان کی گرفتاری بھی تو انہوں نے لیگل ڈکلیئر کی, اور ساتھ یہ کہا کہ نیب نے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیا. خواجہ آصف صاحب کا کیس ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہے اگینسٹ نیب. لیکن وہ منی ٹریل نہیں دے سکے نا جو ان سے مانگی جا رہی تھی. نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ان کی جو پرووائڈیڈ ڈیٹیلز ہیں اپروپریٹ فورمز پہ, فار ایگزامپل کہ انہوں نے جو ڈیکلریشن دینی تھی وہ انہوں نے ECP میں بھی دی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر بھی دی, تو ان کی وہ جو ڈیٹیلز مانگ رہے تھے وہ ریکارڈ نیب کو دیا. اب نیب کی کیپیسٹی ٹو ریڈ دیٹ, اس پہ اگر ہمیں کوئی شک ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور عدالت نے بھی ان سے سوال پوچھا, عدالت نے کہا کہ یہ ایک سبمٹڈ ڈاکومنٹ ہے, اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ, کیا آپ نے اس کا پیروزل کیے؟ دیر واز نو آنسر فرام دیٹ. تو اس پہ عدالت نے بڑا واضح اور 2 ٹوک لکھا کہ آپ نے کوئی پروسیڈ آف کرائم الیج کیے. انہوں نے کہا جی بالکل کوئی پروسیڈ آف کرائم الیج نہیں کیا. تو وہ اب یہ جو 3 فیصلے ابھی پچھلے ویک کے اندر رہے ہیں, اس سے پہلے شہباز کا فیصلہ جو ہے تو یہ باقاعدہ چارج شیٹس ہیں نیب کے خلاف. اچھا, حکومت کا یہ بیانیہ کہ یہ بتا دیں کہ میاں صاحب واپس آ کے اپیل کیوں نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹ پھر یہی کہتی ہے نا کہ وہ 8 ہفتے کی ضمانت لے کر گئے تھے علاج کرانے کے لیے, لیکن اب وہیں جا کے رہ گئے ہیں, واپس نہیں آ رہے. ان کے بیٹے حسن نواز, حسین نواز, وہ عدالت میں کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. جو سلمان شہباز ہیں جنہیں TTs کا مرکزی کردار کہا جاتا ہے, وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا بیانیہ اس حکومت کا جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں آتے میاں صاحب؟ اب یہ 6 سوال ہیں
اور میں 6 جملوں میں ان کا جواب دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. پلیز سر تھوڑا سا ٹائم میں ذرا دے دیں پلیز. پلیز دیکھیں, پہلا کہ جو میاں صاحب کی اپیل کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں اور علی اس پہ کہہ رہے تھے کہ کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے, اس میں صرف ایک پرنسپل آف لا ہے, وہ یہ ہے کہ اپیل کوڈ ناٹ بی ہرڈ ان ایبسینشیا, یعنی آپ کی غیر موجودگی میں نہیں سنی جا سکتی پیریڈ. دوسری جو آپ کا نقطہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ, اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شہادت پراپر نہیں ریکارڈ ہوئی, اس میں جھول ہے فیصلے کے اندر, اور وہ فیصلہ اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ حقائق کے منافی ہے. اسی بنیاد پر ہم اپیل میں گئے. جو میاں صاحب واپس نہیں آ رہے, ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے جب تک ان کے ڈاکٹرز نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی میلافائیگی نظر آ رہی ہے, ان کی بدنیتی نظر آ رہی ہے. جو رپورٹس ہم ان کو دے رہے تھے اس رپورٹس پہ یہ کہے تھے کہ یہ رپورٹس ہمیں نہیں درکار, دوسری رپورٹس دیں. اب یہ ایسی رپورٹس مانگ رہے ہیں, فار ایگزامپل یہ کہیں کہ ایک پیشنٹ ہیں جن کے ہارٹ میں کروم کی سٹنٹنگ ہے, اور یہ ان سے کہیں کہ جی آپ ہمیں ان کی ٹیسٹ. احمد میں یہ نہیں کہہ رہا نا, یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, یہ آپ کی جس عدالت نے ابھی بیل دی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کہہ رہی ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے, نواز شریف بھگوڑے ہیں. نواز شریف کے خلاف جو ٹرائل ہوا ہے ٹرائل کورٹ میں ٹھیک ہوا ہے. دیکھیں نا, جب سپریم کورٹ سنتی ہے تو آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اور جب وہ ٹرائل کورٹ میں بیچتی تو آپ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ آ جائیں نا. اگر آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں آپ دے دیں نا, گورنمنٹ دے دیں ان کو گارنٹی جیسے جیل میں جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں جان مال ہر چیز کی حفاظت ہم لوگ گارنٹی لیتے ہیں, سامنے تو لائیں, وہ سامنے تو لائیں, جو چھپا کے رکھی سامنے تو لائیں. یہ تو کہتے ہیں کہ بس ہے کچھ نہیں, کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. ایک منٹ ہے سر, پلیز جلدی میں وائنڈ اپ کروں, جلدی مکمل کر لیں. جی نہیں, میں اس وقت پوری جستجو کر رہا ہوں کہ میں کوئی بات مکمل کروں. علی موقع نہیں دیتے بات. اچھا بولے احمد. اور علی آپ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو باقی ضمانت آپ کیا. اچھا چلے خیر. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی آپ بالکل ایبسلوٹلی آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اسے. اس فیصلے کے اندر جو بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے, 2 باتیں اس میں بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہیں, ایک ایبسینشیا کی, اور دوسرا یہ کہ کیس کے میرٹس پہ جو بات ہے وہ انہوں نے بالکل نہیں کی. سو اس لیے ہم اس کو بالکل اس پورے موقف کی جو کہہ رہے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں. اور تیسری جو بات امپورٹنٹ ہے ملک احمد خان صاحب, ان کے ہیلتھ کنڈیشنز ہیں. جی نبیل کبول صاحب اور علی نواز وان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت, اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.